अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो आज हम जो एक फेडरल शरीयत कोर्ट की जो जजमेंट है उस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि सिंध का जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं की जाए, तो एक पिटीशन फाइल की गई थी वफाकी शरई अदालत में। उसके बारे में आज हम लेक्चर हमने तरतीब दी है फेडरल शरीयत कोर्ट में, जो कि दो जजों ने इसको डिसाइड किया। जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर है एक्टिंग चीफ जस्टिस, और इसके अलावा जस्टिस खादम हुसैन एम शेख। ये एक शरीयत पिटीशन थी 5 ऑफ 2022 की, जो कि अली मज़हर सन ऑफ सैयद गुलाम रसूल ने फाइल की थी सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ख़िलाफ़। और इसके अलावा और भी काफ़ी इसमें पार्टीज़ थी, और जो कि 26/11/2022 को फाइल की गई थी, और फिर 6/3/2023 को इसकी जजमेंट आई है, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है। उस हवाले से आज हम कुछ लीगल पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, उसमें ये कहा गया था कि इस शरीयत पिटीशन में कि आर्टिकल है, आइन का आर्टिकल 203D के तहत जो है 1973 के तहत ये कहा था कि जो सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी मना है, इसको इल्लीगल डिक्लेयर किया जाए। और इसका जो बच्चे की डेफिनेशन की गई है सेक्शन 2A में, उसको भी गलत कहा जाए, क्योंकि उसमें यह कहा गया कि 18 साल से कम जो भी है वो बच्चा नहीं कहलाएगा। तो ये, और इसके अलावा कुछ और भी इसमें प्रेयर्स थी। तो ये एक अहम जो हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रेयर्स थी जिसमें ये पिटीशन फाइल की गई थी कि शरीयत अदालत जो है इसको इल्लीगल डिक्लेयर करे। अब उस हवाले से नोटिस हुआ, दूसरी पार्टी को एडवोकेट जनरल को नोटिस भी हुआ, और उस हवाले से जो चैलेंज कर रहा था, जो पिटिशनर था, उसने बहुत सी एक रेफरेंस दिए कि क्यों इसको जो है डिक्लेयर किया जाए कि ये गैर कानूनी है, कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2021 के 18 साल से कम उम्र बच्चे शादी नहीं कर सकते। ये कहा गया कि ये इस्लाम के मुनाफी है, कि इस्लाम के असूलों के मुनाफी है। उसमें बहुत से उसमें रिलाई किया गया था कुरान मजीद का, खासकर उसमें ये कहा गया था सूरत रूम की आयत 21 जो पिटिशनर है उसने हवाला दिया था, जिसका तर्जमा हम आपको बताते हैं। तर्जमा ये, और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ मायल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और इसी तरीके से सूरत अन-निसा की आयत नंबर 1 है, उसका ट्रांसलेशन इस तरीके से है कि आए लोगों, डरो अपने रब से जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान आदम से, और उसने पैदा किया एक जान से उसका जोड़ा और फैला दिए इन दोनों में बहुत से मर्द और औरतें, और डरते रहो अल्लाह से जो कि तुम एक दूसरे से सवाल करते हो उसका वास्ता देकर, और रिश्तों को तोड़ने से भी डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगरानी करता है। और इसके अलावा सूरत अन-नूर आयत नंबर 32 का भी हवाला दिया पिटिशनर ने, जिसका ट्रांसलेशन है, और निकाह करा दिया करो तुम लोग उनके जो तुम में से बेनिकाह हो, और अपने उन गुलाम और लौडियों के भी जो साले हों, अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह उनको गनी व मालदार बना देगा अपने फजल व करम से, और अल्लाह बड़ी ही कशाइश वाला सब कुछ जानता है। और इसी तरीके से और सूरत अल-नूर उसके आयत 33 है, ये भी पिटिशन है, उसका भी रेफरेंस दिया, जिसका ट्रांसलेशन ये है कि और जो लोग निकाह की कुदरत नहीं रखते उनको चाहिए कि वो पाक दामन रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको गनी और मालदार बना दे अपने फजलो करम से। और तुम्हारे ममलूकों में से जो लोग मुकातिब होने की ख्वाहिश करें तुम उनको मुकातिब बना दिया करो, और अगर तुम उनमें बेहतरी के आसार पाओ और उनको अल्लाह के इस माल में से दे दिया करो जो तुम
جو اس نے تم کو عطا فرما رکھا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو، بالخصوص جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور تم یہ ذلیل حرکت محض اس لیے کرو کہ تم دنیا کا کچھ مال حاصل کر سکو۔ پھر یاد رکھو کہ جوان کو جو ان کو مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہونے کے بعد ان کی بخشش فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پٹیشن تھا، جس نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، اس نے ریفرنس یہ بھی دیا سورۃ فرقان آیات 74 کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا فرما دے ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا دے ہمیں امام و پیشوا، متقی اور پرہیزگاروں کا۔ اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ آیات نمبر 187 کا بھی ریفرنس دیا کہ وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اس نے جو کیس جس نے فائل کیا پٹیشنر، اس نے اپنی جو پریئر تھی اس کے حوالے سے بھی اس نے حدیث کا بھی حوالہ دیا، اور خاص کر یہ حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جلد نمبر 13 ہے، مشکات المصابیح ہے، پیج ہے 3138، اس میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے، ابو سعید ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر وہ بالغ ہو جائے اور وہ والد اس کی شادی نہ کرے اور وہ کسی گناہ وغیرہ کا ارتکاب کر لے تو اس کا گناہ اس کے والد پر ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث باب الولی فی نکاح و استدناد المراکہ، جلد 2 ہے، اس کا صفحہ 939 ہے، اس حدیث کا حوالہ دیا۔ عمر بن خطاب اور انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کی بیٹی 12 برس کی ہو جائے اور وہ اس کی شادی نہ کرے اور وہ لڑکی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کا گناہ اس کے والد پر ہے۔ بہقی نے بھی یہ دونوں روایتیں شعب الایمان میں بیان کی ہیں۔ اور اسی طریقہ باب نکاح کا جو بیان ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، جو کہ مشکات المصابیح ہے، حدیث نمبر ہے 3096، اس میں کہا گیا ہے، انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو وہ نصف دین مکمل کر لیتا ہے، اسے نصف باقی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ہم سے علی بن حکم انصاری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے رقبہ نے، ان سے طلحہ الیامی نے، ان سے سعید بن جیر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت بیویاں تھیں، اور بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ ہیں، اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت سی عورتیں ہیں۔ تو یہ اس نے اپنے کیس کے حوالے سے جو ریفرنس دیے، اپنے کوٹیشن کے حوالے سے، اپنے کیس کو مضبوط بنانے سے قرآن و حدیث کے یہ ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کا جو قانون ہے وہ غلط ہے۔ اور خاص کر اس میں ورس ہے 228 سورۃ البقرہ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کہ اردو ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اور عورتوں کو حق مردوں پر وہی حاصل ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق اور عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس پر جو شریعت کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے ان حدیثوں کو اور قرآن مجید کے حوالے سے، اور سورۃ البقرہ کی آیات 183 ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ تو یہ آیات ایکسپلین کرتی ہے میٹریمونین اور ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن سے کہ کس طریقے سے ایک کمپریہنسو اور انکمپیسنگ وے سے کہ ایک ریلیشن رکھنا چاہیے، میاں اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے ریلیشن۔ اور اسی طریقے سے سورۃ النساء جو ہے اس کی آیات نمبر
6 ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ ڈسکشن جو ججمنٹ میں کی ہے وفاقی شرعی عدالت نے، اس کا حوالہ جو دیا ہے کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ایک لمٹ رکھی گئی ہے کہ ریلیشن کی بھی ایک سیکس اور ریلیشن کی بھی ایک لمٹ ہے، اور اس لمیٹڈ میں ہونا چاہیے کہ لمٹ سے باہر نہیں، اس میں بھی ایک ریسٹرکشن رکھی گئی ہے۔ اور خاص کر انسان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب پبلٹی کی ایج کو پہنچے تو خاص کر اس کے لیے یہ چاہیے کہ اس کامنلی طور پر جس کو کہا گیا ہے مینٹل، انسان کی مینٹل جو ہے وہ میچورٹی ہونی چاہیے، جس کو عربی زبان میں رشد کہا گیا ہے، اس میں رشد آنا چاہیے، یہ انٹیلیجنس آنی چاہیے، جو کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشد ہونا چاہیے، یہ مینٹل میچورٹی ہونی چاہیے اس انسان کے۔ مینٹل میچورٹی کے حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ النساء آیات نمبر 6 کا ذکر وفاقی شرعی عدالت نے کیا۔ اس کے مطابق اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو پری کنڈیشنز چیزیں رکھی ہیں، ایک میجارٹی آف بلوغ ہونی چاہیے اور دوسری مینٹل کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ یعنی جو کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے، ایک تو یہ ہے کہ بلوغت کو ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رشد ہونا چاہیے، مینٹل میچورٹی وہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک اگر کوئی گارڈین مقرر کر تو اس وقت تک جب تک اس کے اندر دو چیزیں نہ آ جائیں، ایک بلوغت نہ آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل میچورٹی، یہ ہونا بھی، دونوں رشد اور بلوغ ہونا یہ دونوں ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے جو وفاقی شرعی عدالت جو تھی اس نے بہت سی حدیث اور قرآن کا ریفرنس بھی دیا، اور یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے اس کی ایک ایج مقرر کی ہے کہ کب انسان بلوغ کے ساتھ ایک مینٹل میچورٹی آتی ہے۔ اس نے کہا کہ 25 ایئرز ایک ریزنیبل پیریڈ ہے جس کے اندر انسان رشد حاصل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ السراخشی المبسوط نے پیج 23 اور 24 میں، اور اس کے علاوہ خاموس الفقہ مولانا سیف اللہ رحمان اس کا پیج ہے 161 والیوم 3 ہے۔ اس کے علاوہ احکام القرآن جساس کا پیج ہے 480 میں۔ اس حوالے میں بھی بلوغ کے علاوہ ایج آف میجورٹی، جو میچورٹی کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ایج آف میجورٹی کے حوالے سے جو ہے، جیسا کہ تفہیم القرآن اور میں ضیاء القرآن میں اور تفہیم القرآن میں بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے کس عمر میں جو ہے وہ میجورٹی آتی ہے۔ اس پر بھی کافی ڈسکشن کی ہے وفاقی شرعی عدالت نے کہ کس طریقے سے اور کس حساب سے میجورٹی جب تک نہ ہو تو اس وقت تک وہ جوان نہیں ہو جاتا، بلوغ کے حساب سے تو ہو جاتا ہے، مگر اس کی مینٹل کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح معروف القرآن کا صفحہ نمبر 323 سے 324 والیوم 2 میں بھی وہ کہا گیا کہ مولانا مادودی نے ایکسپلین کیا ہے سورۃ النساء کو، اس تفسیر میں اس نے یہ بیان کیا ہے، اس کی جو تفسیر دی گئی ہے اس کے مطابق، یعنی جب سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشو و نما کیسی ہے اور ان سے اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ اور مال ان کے حوالے کے لیے دو شرطیں عائد کی گئی ہیں، ایک بلوغ اور دوسری رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے متعلق تو فقہ امت میں اتفاق ہے، دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سن بلوغت پہنچتے پر یتیم رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال انتظار اور کرنا چاہیے، پھر اگر وہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ مال حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ضروری ہے۔ غالباً موخر ذکر حضرات کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین نے ثواب ہے کہ اس معاملے میں قاضی شروع کی طرف سے رجوع کرے اور قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کو مناسب انتظامات کرے، جو کہ تفہیم القرآن صفحہ 323 میں مولانا مادودی کی جلد اول میں یہ بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے
پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ایکسپلین کیا ہے تفسیر ضیاء القرآن کو اس آیات کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیل اس نے یہ دی کہ یتیموں کے مال انہیں واپس کر دے۔ اس آیات میں مال کی واپسی کا وقت اور اس کی شرائط کا ذکر ہے۔ جب وہ چیزیں بلوغ اور رشد میں پائی جاتی ہیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دے، اور اس سے مراد مالی انتظام اور کاروبار کی سوجھ بوجھ ہے۔ یتیموں کی صلاحیت اور قابلیت کو آزمانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں ان کے مال کی قلیل سی مقدار دے دو، اگر ان میں تصرف سے ان کے ہونہاری کے آثار نمایاں ہوں تو سارا مال ان کے سپرد کر دو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے ان سے وقتاً فوقتاً کاروبار نظم و نسق کے سلسلے میں مشورہ طلب کر لیا جائے، اور اس کی رائے میں سنجیدگی عقل مندی پائی جاتی ہے تو اس کے حوالے کر دو۔ تو یہ بیان کیا۔ اسی طریقے سے یہ ایک اس کے علاوہ جو سورۃ النور کی آیات 33 ہے تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں تو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اور اسی طریقے سے ورس 33 سورۃ النور کے حوالے سے جو ایروبریٹ کیا ہے، حدیث ایروبریٹ کی حضرت عبداللہ بن عمر نے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہے اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کو عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو سورۃ النساء آیات 25 ہے قرآن مجید کی، اس حوالے سے کہ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہارے ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کرے اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں، پھر وہ جب نکاح کے حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بہیہ یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان میں سے سزا آدھی سزا واجب ہوگی، اور جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا کرنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کیے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس نے اس کنسپٹ کو ایک حدیث میں جو کہ امام بخاری نے بیان کیے اس حوالے سے کہا گیا کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا وہ روزے رکھے۔ حدیث نمبر 5066 ہے جس میں کہا گیا کہ ہم سے عمر بن حفص بن غیاس نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم سے امشک نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے عمارہ نے بیان کیا ہے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ میں علقمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر، اور انہوں نے ہم سے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ نوجوان کی جماعت تم جس سے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی باوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ بخاری کتاب النکاح میں یہ بیان کیا گیا ہے، امفاسائز کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے وفاقی شرعی عدالت جو کہ رپورٹڈ کیس ہے فاروق عمر بوجھا کا ورثے فیڈریشن پاکستان جو کہ PLD 2022 FSC پیج 1 میں بھی رپورٹڈ ہے، اس میں بھی یہ چیزیں کافی بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو کہ المغنی بن قدیمہ والیوم 7 ہے پیج 487، مجموعہ قوامین ہے اسلام والیوم 1 ہے پیج 214 ہے، اس میں بیان کیا کہ امر ہے کہ فرض زنی کی شادی کو پاکستان میں ممنوع قرار دے دی گیا کہ سیاسی مسئلہ اور مسئلہ خاص کر مذہبی انداز میں سوچے کہ میں اس سیاسی معاشرتی مسئلہ سے پوچھنا غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ جو سلسلے میں ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ نابالغوں کی شادی کا کرنا کوئی امر تاکیدی نہیں ہے، بلکہ ایک امر مباح ہے، مقتدر اعلیٰ یا قانونی ادارہ معاشرے کے مفاد میں اس کو معطل یا مقید کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مقتدر اعلیٰ یا قانون ساز ادارہ ایسے نکاح کو ناجائز خیال کرتا ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ معاشرہ مسالے کے پیش نظر سماجی برائیوں کو انداز غرض سے اس امر کو موقع و مقید کر سکتا ہے۔ اسلام مقتدر اعلیٰ کے حقوق قانون سازی کی
تسلیم کیا گیا ہے اور اس کا اختیار ہے کہ وہ بندہ خدا کو فتنہ فساد و شر سے محفوظ رکھنے کے لیے محض امور کو جو کہ اگرچہ مباح ہے معطل یا مقید کر دیں یا اس میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے امتناعی احکام جاری کر دیں، جو کہ جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان نے مجموعہ قوانین اسلام جلد پیج نمبر 214 میں بیان کیا۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سے ریفرنس جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے دیے ہیں، ایک حدیث بیان کی اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جس کی کوئی بیٹی ہو اور اس کو ادب سکھائے اور اس کی تربیت کرے اور اس کو علم سکھائے اور اچھی تعلیم دے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی اس نعمتوں میں اس کو وسعت کرے تو وہ بچی اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے رشد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب شادی کرو تو اس انسان کے اندر رشد ہونا چاہیے، یعنی عقل ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی، جو ہم بہت سے اسکالرز اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اوپینین، اسکالروں کا اوپینین اس حوالے سے کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عمر معین کو کر دینے سے یہ خرابی ہوگی کہ بہت سی لڑکیاں جن کے والدین ضعیف العمر ہوں گے اور چاہتے ہوں گے اپنے بچوں کو نکاح کسی اچھی جگہ اپنے سامنے کر دیں اور ایسی جگہ بھی میسر ہو جائے، مگر تعین عمر کی قانونی پابندی کی وجہ سے نکاح نہ کر سکیں گے اور رات دن اسی رنج و غم میں رہنے کی وجہ سے ان کی صحت و نماح پر اثر پڑے گا۔ اگر اس حالت میں انتقال پڑ گیا تو لڑکیاں بے وارث رہ جانے کی وجہ سے تباہ اور خراب ہو جائیں گی اور اس خرابی کا ہلکا کم عمر کی شادی نقصان ہوتا ہے اور اسے زیادہ وسیع نقصان ہوگا۔ بہت سے نادار والدین جو لڑکی کی پرورش کے مصارف کا بار برداشت نہیں کر سکتے، اپنی کم سے لڑکیوں کا نکاح ایسے بچوں سے کر دیتے ہیں جن کے سر پر اسکل یا بغض مار ادا کر دینے پر خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں اور لڑکی کے والدین وصول شدہ مہر کی رقم سے لڑکی کی پرورش تعلیم انتظام کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی معین عمر تک نکاح سے قانونی ممانعت کر دی جائے تو بہت سی لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم کی ممکن صورت ناممکن یا قانون جرم ہو جائے گی اور وہ فکر و فاقہ کا فی الحال شکار ہو جائیں گی یا جہل رہ جائیں گی۔ یہ بھی اس میں جو ججمنٹ ہے وہ بیان کی گئی ہے اس میں اس کیس میں۔ اور اس کے علاوہ ان چیزوں کے ڈسکشن کے علاوہ پھر جو وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ یہ جو سندھ کا قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کے انجیکشن کے اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں ہے، اور جو ڈیفینیشن کی گئی ہے بچے کی ڈیفینیشن جو 18 سال سے کم ہوگا وہ بچہ کہلائے گا، وہ بھی اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس پیٹیشن کو اس جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت نے اس پیٹیشن کو ڈسمس کر دیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر کہ جو آج ہم نے دیکھا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ کہ بچوں کی شادی کے بارے میں۔ اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔